हेलो एवरीवन। आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे फिक्शन बुक क्लब में एक दफ़ा फिर हमारे फिक्शन बुक क्लब के सबसे अजीज़ मेंबर और हमारे सबके महबूब प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद मौजूद हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इनकी बहुत सारी किताबें हैं, ख़ासतौर पे जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, पंजाब, ब्लडीड, पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, पाकिस्तान, द गैरिजन स्टेट। और आज हमने जिस बुक पे फोकस करना है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान। तो इस बुक पे गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम सर से ये पूछते हैं कि सर ये नेशन क्या होती है, स्टेट क्या होती है और नेशन स्टेट क्या होती है? देखें, एक कम्युनिटी है लोगों की। हाँ जी, मेरी डेफिनेशन ये है कि वो नेशन तब बनती है कि जब उनमें ये सोच पैदा हो जाए कि हमें अपनी एक सॉवरन स्टेट की ज़रूरत है, हम बाकी लोगों से अलग हैं और हमें एक अपनी रियासत बनानी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। हाँ जी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नेशन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। जब तक आप ये फीलिंग ना रखते हो कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो आप नेशन नहीं है। लेकिन अगर ये फीलिंग हो जाए जिस तरह से भी, तो आप एक नेशन बनते हैं। कुछ थियोरिस्ट ने इसकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस भी की हैं। मसलन स्टालिन ने, जोसेफ स्टालिन की थी कि 4 इसकी प्री कंडीशंस हैं। एक इलाके में जो लोग रहते हैं, एक जुबान जो बोलते हैं और जिनका एक नेशनल कैरेक्टर है पुराना जो सब शेयर करते हैं, और उनका मुआशरा इतना डेवलप हो जाए कि अगर वो आज़ाद हो जाए तो वो अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को भी खुद मुख्तारी के तौर पे चला सकते हैं। इस तरह और भी लोगों ने कोशिश की है ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेशन की। तो ये मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन और है सब्जेक्टिविटी का और ऑब्जेक्टिविटी का। बेनेडिक्ट एंडरसन की जो तारीफ नेशन की है वो सबसे ज्यादा मशहूर हुई। उसने कहा अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, यानी आपके तस्वर में आप जुबान की बुनियाद पे, किसी और बुनियाद पे अपने आप को एक लोगों से अलग नेशन समझना शुरू कर दें तो आप नेशन है। मैंने जो ऐड किया है कि इस तरह तो कई ग्रुप हैं जो ये फील करते हैं। जब वो यहाँ पे ना रुके कि हम दूसरों से अलग हैं, बल्कि हमें हक है कि एक इलाके पे अपनी स्टेट, सॉवरन स्टेट बना सके, तब तक यू कैन कॉल देम ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए कम्युनिटी, व्हाटएवर, बट नेशन इज अ पॉलिटिकल क्लेम। ये मेरी एडिशन है। सो ये है नेशन। स्टेट जो है वो एक टेरिटोरियल एंटिटी है जिसकी जो कई तारीफें हैं कि इसमें एक खास मखसूस टेरिटरी होती है, एक खास पॉपुलेशन होती है, उसकी एक गवर्नमेंट होती है और वो एक सॉवरन एंटिटी होती है, यानी वो आज़ाद होती है अपनी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी बनाने में। तो स्टेट जो है वो बेसिकली एक टेरिटोरियल एंटिटी है। अब नेशन स्टेट का जो आपने पूछा है, तो चार्टर ऑफ 1945 जो है यूएन का, उसके मुताबिक जो भी आपकी टेरिटरी में लोग रहते हैं उन्हें आप नेशन का हिस्सा समझें। और उसका प्रिंसिपल है द फ्रेंच प्रिंसिपल कि all those living on a territory are part of the nation as equal and free। ये आइडियल डेफिनेशन है। तो यूएन चार्टर भी इसी किस्म की आइडिया को है कि आपकी टेरिटरी है ना, आपकी स्टेट है, जो लोग भी उसमें रह रहे हैं वो बेसिकली आपकी नेशन है, क्योंकि उनकी हिफाजत आपने करनी है। हाँ जी, क्राइम को आपने रोकना है, उनके जो हकूक हैं उनको पूरा करना है। सो एवरीबॉडी शुड बी इंक्लूडेड। लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं होता। कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रख दिए जाते हैं जो उसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते शुरू से। हाँ जी, स्टेट चाहे भी तो उनकी कोशिश होती है कि हम इनसे अलग हो जाएं। या ये भी हो सकता है कि स्टेट के लोग चाहे तैयार भी हों, आप एक ऐसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लें जिसमें एक खास ग्रुप इंक्लूडेड होता है, बाकी एक्सक्लूडेड होता है। पाकिस्तान ये इस किस्म की स्टेट है। इसके जो पॉपुलेशन इसके पास आई, अगर 1947 के फिसाद ना होते तो 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है उसमें 21% पॉपुलेशन हिंदू और सिख होनी थी। लेकिन दिसंबर 31, 1947 तक वो सारे हिंदू और सिख यहाँ से भगा दिए गए थे और सिर्फ सिंध के अंदर 1.6% रह गए थे। आज भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के जो है डेमोग्राफी में हिंदुओं की पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है। ठीक है। और चले मुल्क इन्होंने मुसलमानों के लिए बुला भी लिया और फिर मुसलमान हुआ मुस्लिम वाला झगड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कि ये मुसलमान है ये नहीं है। और मौलवियों से पूछे तो वो किसी को दूसरे ग्रुप को, मसलक को सही मुसलमान नहीं मानते। सो पाकिस्तान जैसी जो स्टेट्स हैं वो उनमें जो टेरिटरी में लोग रहते हैं उनको एक हद तक तो माना जाता है कि दे आर ऑल पाकिस्तानीज। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। तो इसमें मुसलमान जो है वो प्राइमरी नेशन है, गैर मुस्लिम जो है वो सेकेंडरी एक किस्म की नेशन है, वो सिटीजन हैं, दे आर नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। नेशन में इंक्लूड देखा जाए तो मुसलमान ही हो सकते हैं अगर आप कहें कि ये इस्लामिक रिपब्लिक है। यूं है। आपने जिस तरीके से उसको एलैबोरेट किया, तो पाकिस्तान को अगर एक नेशन कहा जाए तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, इसमें 4 या 5 नेशंस हैं। ये
ایک فیڈریشن ہے. پاکستان ایک نیشن نہیں ہے, اور یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی ایک نیشن ہے, سندھی ایک نیشن ہے, بلوچی ہو گئے, اور اس طرح پٹھان اور اس طرح کر کے نا, تو یہ ڈفرینٹ نیشنز ہیں. ہاں اکنامک وائبلٹی وائز تو پنجاب خود کو سنبھال سکتا ہے, شاید سندھ میں کچھ لوگ ہو کہ سندھ اپنے آپ کو سنبھال سکے. تو آپ اس آرگیومنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ آرگیومنٹ ایک اور قسم کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکول رائٹس سب کو دے دیں ارسپیکٹو کہ ان کا مذہب کیا ہے, زبان کیا ہے, ایتھنیسٹی کیا ہے, تو اسٹیٹ کی طرف سے دے آر آل ایکول. لیکن ان کے کلچرل ڈفرینسز جو ہیں ان کو مان لیا جائے کہ یہ سندھی ہیں, یہ بلوچ ہیں, یہ پنجابی ہیں, تو وہ مزید ایکول رائٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے فیڈریشن کے اندر. مطلب اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے, یہ بات ہے. ڈز اٹ وانٹ ٹو انکلوڈ ایوری ون, بلوچ, پنجابی, پختون, سندھی, مسلم, ہندو, کرسچن, احمدی, اس پہ آپ دیکھیں نا کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو 4 نیشنز جو ہیں وہ ایکول مانتے ہوئے اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے فیڈریشن کے ذریعے ہو سکتی ہے, تاکہ ہر گروپ کو ایک خاص اٹانومی میں ملے. ٹھیک ہے, تو فیڈریشن ہے پاکستان 4 پروونسز کی. اب تو آپ گورنمنٹ جاری ہے پاکستان کے کئی نئے پروونس بنانے کے, تو اس کے بعد جب اگلی دفعہ ہم ملیں گے تو پاکستان کے پروونسز بہت اور بن چکے ہوں گے. میں ایک وہاں پہ لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کو میں حصہ لے کے آ رہا ہوں, اور میاں عامر محمود جو مالک ہیں ان یونیورسٹیوں کے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, ان کے کئی جگہ کیمپس ہیں, انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا کہ جتنی بھی ڈویژنز ہیں نا پاکستان کی وہ پروونسز بنا دیے جائیں. وہ تو 30 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. اس پہ پھر ہمارا خیال تھا کہ یار اس سے تو 30 گورنر یا 35 گورنر, 35 چیف منسٹر, اتنی پولیس, اتنی خرچہ اسٹیٹ کا بن جائے گا. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ 4 ہی رہیں تو پنجاب جو ہے وہ اکیلا 55% جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ باقیوں پہ یہ چھا جاتا ہے, اور دنیا میں کہیں ایک پروونس اتنا بڑا نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو ڈیموکریٹائز کرنے کے لیے, لوکل گورنمنٹ, لوکل ریپرزنٹیشن کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے یونٹ بنانے چاہیے. تو یہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کے 4 پروونس جو ہیں یہ انویلڈی ہو گئے ہیں. سارے جتنے لوگ پنجاب میں بھاگتے ہیں لاہور کی طرف, اسی طرح سارا پریشر جو ادھر ہے نہ صرف پنجاب سے, سندھ سے, بلکہ باقی علاقوں سے بھی کراچی پہ آ جاتا ہے. سمجھ گئے, باقی شہروں کا شاید اس طرح نہیں ترقی ہوتی. تو اس کو ری آرگنائز کیا جائے. تو 4 پروونسز ہوں یا 10 بنا لیں, 14 بنا لیں, فیڈریشن کے اندر اصول یہ ہونا چاہیے کہ سارے یونٹس کے پاس سٹیزنز کے رائٹس ایک ہی ہونے چاہیے. سمجھ گئے آپ. لیکن ہر پروونس میں سٹیزنز, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی بلوچی بولتا ہے, تو اس فریم ورک میں بھی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہونی چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے آپ ان کے مسائل حل کر سکیں. اچھا سر, اس میں کراچی کا بڑا پیکیولر قسم کا کیس ہے. جی ایم سید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کا پارٹ ہوتا تھا اور ابھی بھی سندھ کا پارٹ ہی ہے. جی آف کورس ہے, لیکن اس کی جو ڈیموگرافک ریالٹیز ہیں یہاں پہ, جس طریقے سے امیگریشن کروائی گئی اور ابھی بھی اس طرح ہے, تو اس کو بہت سارے لوگ سندھ اور کراچی, یعنی کہ اس کو ہے یہ سندھ لیکن اس کو سندھ سے علیحدہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا, اور آپ نے اکنامک وائبلٹی بھی کہا تھا, تو کیا کراچی ایک نیشن بن سکتا ہے؟ کیا نیشن اتنی ڈائیورس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک سٹی اسٹیٹس تو دنیا میں بنی ہے نا. سنگاپور از ون. ہاں جی, یہ اپنا یورپ کے اندر لنکنسٹائن اور یہ ایسی کئی ہیں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس, ایک شہر پہ مبنی ہے. ہاں جی, اور سو یہ اپنی جگہ یہ ماڈل تو موجود ہے, لیکن ایک اور فارمولہ ہے, اسے کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹیز. لاہور ہو گئی, کراچی ہو گئی, اس طرح شاید 1-2 اور شہر بھی ہوں, لیکن یہ سندھ کا حصہ رہتے ہوئے بھی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہو سکتی ہیں جس کی میئر ہونے چاہیے جو وہاں کو, دیکھیں نا, بیوروکریسی سے نکال کے الیکٹڈ میئرز ہونے چاہیے. لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ہونے چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ ہوگی تو کوئی بھی وہاں جو رہتا ہو اس کے مسئلے اسی جگہ پہ حل ہونے چاہیے. بیسک بات ہے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کروائے بڑی دیر سے. سو یہ جو چینجز ہیں وہ ان کے حق میں اور ان کے خلاف کہا جا سکتا ہے, اور محل سندھیوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہنا کہ کراچی جو ہے وہ اب سندھ کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح لاہور جو ہے وہ کبھی پنجاب سے تو الگ نہیں نہ ہو سکتا. تو میرے خیال سے کراچی جو ہے وہ ہے سندھ کا ہی, لیکن اس کی حقیقت جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈیموگرافک کمپوزیشن تو بہت بدل چکی ہے. میجورٹی یہاں پہ شاید اردو اسپیکنگ ہے. ہاں, یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا, لیکن محل اردو اسپیکنگ ہے. اور اس کے بعد شاید سندھی آتے ہیں, اور پھر اب تو پختون یہاں پہ بڑے ہیں, وہ جو افغان ہیں یہ ہیں. سندھی بھی بہت آئے ہیں. اپنا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد آنا شروع ہوا ہے ان کا. اس سے پہلے تو یہ پیورلی اردو اسپیکنگ ایک شہر بن چکا ہوا تھا. بالکل, تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال یہ سندھ کا حصہ ہے, الگ نہیں ہونا چاہیے, ہو بھی نہیں سکتا, لیکن یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی بنا دی جائے. اب تو یہ توڑ دیں گے نا اس ساری چیز کو. سندھ میں بھی 2-3-4 پروونس بن رہے ہیں, پنجاب میں یقیناً بن رہے ہیں, فرنٹیئر میں بھی بن رہے ہیں,
لیکن اس کا پروسیس بڑا ٹیڈیس ہے کانسٹیٹیوشنلی. لیکن ہماری ڈیپ اسٹیٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, تو ٹیڈیس پروسیس پہلے کس چیز کو روکا جو اب نہیں ہو سکتی, یہ مسئلہ ہے. بالکل. اور یہ میرا کوشچن آیا تھا آئیڈینٹی سے, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اسٹیٹ تو ایک گورنمنٹ باڈی ہے ٹیریٹوریل, لیکن آپ نے کہا نیشن کے لیے وہ سینس آف بلانگنگ بھی ہو. تو اگر یہ میڈیا پہ اسی طریقے سے سندھ اینڈ کراچی بار بار یہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں تو سب کانشیس میں بھی آپ کے کراچی بالکل سیپریٹلی ٹریٹ ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. تو یہ شاید میڈیا میں ٹرک کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ہے. نہیں, اب کراچی کی تو صورت حال بہت مختلف ہے نا. پاکستان بننے کے بعد یہ ایک ہی سی پورٹ تھا ہماری طرف, ساری انڈسٹری یہاں پہ لگی کیونکہ ایکسپورٹ بھی کرنا آسان تھا, اور لوگوں نے ہر جگہ سے ہجرت کی یہاں نوکری. پھر اتنے یہ جو مائیگریشن اردو اسپیکنگ علاقوں سے ہوئی ہے, اور وہ اب تو شاید بند ہو گئی ہے, لیکن آتے رہے ہیں لوگ. اور سندھ کے لوگوں کے حقوق شاید اس کے اندر جو ہیں وہ پیچھے پش کر دیے گئے, ان کو زیادہ چانس ملا. یہ بڑے کمپلینٹس ہیں ادھر سے. تو لیکن محل یہ کہنا کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے از ناٹ کریکٹ. کراچی کبھی کوئی سٹی اسٹیٹ ہوا تو نہیں نا ہے. اس کو بنانا ہوگا تو پھر پاکستان کو توڑ کے ہی بن سکتا ہے. جس طرح بلوچستان اگر آزاد ہوگا تو پھر وہ توڑ کے ہی پاکستان کو بنے گا نا. ہاں, سندھ کے اندر رہتے ہوئے اس کا میٹروپولیٹن اسٹیٹس آپ بنا دیں, یہ دنیا میں بہت جگہ ہوتا ہے. اور سر ویسے بھی کراچی میں اتنی کلیئر ڈسٹنکشن ہے ایک اچھے ایریاز کی جہاں پہ انفراسٹرکچر بھی آپ کو ٹھیک ملے گا, اور پھر میجورٹی آف کراچی وہ اتنا کولیپسڈ انفراسٹرکچر ہے کہ, اور کہا جاتا ہے کہ یہ کولیپس انفراسٹرکچر ہی کی وجہ سے ڈی ایچ اے اور ان سلیکٹڈ جگہوں کی ریئل اسٹیٹ کی پرائس ہائی ہے. تو یہ اربوں کا بزنس ہے, تو یہ کراچی جو ہے یہ اسی طرح ڈریگ ہو کے ہی چلے گا. تو بس پھر یہاں پہ جو بیچارے غریب ہیں اردو اسپیکنگ یا باقی تھے, ان کا تو کراچی نہ رہا, ان سے تو چھین لیا گیا ہے. بالکل, حقیقت تو یہی ہے. آپ باتیں جو مرضی کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں ماڈل آ رہا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کئی جگہ پہ, سوویت یونین کے کلیپس کے بعد جو ایک تھا نا کہ ہم سوشلسٹ طریقے سے دنیا کو بدلیں گے, وہ فارمولا لوگوں نے یعنی گیو اپ کر دیا ہوا ہے. چائنا نے اپنی کیپٹلزم کے ذریعے آگے بڑھے ہیں وہ. تو ان حالات میں ہر چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ مجھ سے کتنے زیادہ چلاک ہیں پیسہ بنانے میں, اور آپ زیادہ چلاک ہیں تو آپ آگے نکل گئے, یو آر دا ونر, آئی ایم دا فیلئر. پہلے خیال تھا کہ سب جو پاکستان یا انڈیا یا دنیا کی سب کے حق ہیں اور سب کے رائٹس ہیں. اب بن رہی ہیں گیٹڈ کمیونٹیز کے اندر, گیٹ کے اندر جتنے بھی رہتے ہیں ان کو جو دنیا میں فیسلٹیز ہیں ان کو ملتی ہیں. روڈز بھی میں نے دیکھا ہے بہت زبردست ہیں, گھر بہترین ہیں. ہاں جی, ایز یو موو فرام دوز ڈی ایچ اے انٹو ریئل کراچی, تو وہ رن ڈاؤن علاقے ہیں ایک کے بعد. تو یہی لاہور کا حال ہے, اور باقی شہروں میں بھی گیٹڈ کمیونٹیز بن گئی ہیں. پیسے والے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں اور ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. باقی جو ہیں وہ دے آر ابینڈنڈ پریکٹیکلی, کیونکہ آلٹرنیٹیو کوئی ملتا نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ والی بات وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کر کے تھک گئے ہیں نا. یہ افغانستان نے طالبان حکومت نہیں دیکھ لی, اور ایران نے جو کیا مولویوں کی حکومت نے کیا دیا ایران کو, جتنے ان کے پاس پوٹینشیل تھا, پرانی سویلائزیشن تھی. اب تو سعودی عربیہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ پرانا ماڈل نہیں چل سکتا, ہم کو اس دنیا کا حصہ بننے پڑے گا. لہٰذا یہ گیٹڈ کمیونٹیز جو ہے نا ہمارے معاشروں میں جو پہلے سے بڑی ان ایکول ہیں, ان ان ایکول چیزوں کو اب پرابلم نہیں گنا جاتا, اصول سمجھ لیا جاتا ہے کہ ڈی ایچ اے میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہیں دے آر ناٹ یور رسپانسبلٹی, وہ جیسے بھی گزارا ہو رہا ہو ایسے ہے. اچھا سر, یہ ذات پات کا نظام اور یہ تفریق کہ بھئی یہ نوبل ہیں, یہ عام لوگ ہیں, یہ چودھری ہے, تو یہ چیز تو یورپ میں بھی تھی. یورپ کے کئی ناولز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ خود کو انٹروڈکشن کراتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جی نوبل ہے. جی, تو یہ چیز تو وہاں پہ بھی تھی, لیکن یہاں پہ ذات پات کے نظام کو اتنا بڑھایا جاتا ہے, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یورپ میں تو یہ تھا ہی نہیں. تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا اس کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ تھی, کیا چیز تھی کہ وہاں پہ اب نوبلٹی اور اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے نا اب کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا. نوبلٹی کے ختم ہونے کے لیے, فیوڈلزم کے لیے سکسیسفل انڈسٹریلائزیشن, تاکہ ویج لیبر اور فیکٹری کا اونر مین فورس بنے کیپٹلزم کا. تو نوبلٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں اب بھی ہے, ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھتے ہیں, لیکن ساری پاورز تو ہاؤس آف کامن کے پاس ہیں. تو ابھی بھی انگلینڈ کے اندر نوبلٹی کا لارڈ سو اینڈ سو ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی وہ ہولڈ نہیں ہے جو آج سے 200 سال پہلے تھا. وہ ختم سے ختم, مطلب کم سے کم ہوتا گیا. فرانس میں تو انہوں نے فرینچ ریولوشن کر کے وہ ختم ہی کر دیا نا. رشیا میں بھی بڑی وہ جو زار کی حکومت تھی اور جو ان کا پیلس تھا, وہ سب آفٹر دا رشین ریولوشن وہ ختم ہو گیا. ہر جگہ پہ انقلاب ہوئے اور سوسائٹی بدل گئی. ہمارے ہاں کاسٹ سسٹم, پھر یہاں پہ جو
مسلمان آئے انہوں نے بھی ایک دیوار بنا لی نا کہ جن کے آباء و اجداد باہر سے آئے ہیں اور فاتح کے طور پہ آئے ہیں وہ اشرافی ہیں, اور جو لوگ یہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں اجلاف کہہ لیں, ہمارے ہاں یہ استعمال نہیں ہوا, ویسٹ پاکستان میں کہیں بھی اجلاف کا کانسیپٹ نہیں ہے, اشرافیہ کا ہے. مطلب سندھ کے اندر سعیدوں کی بہت پوزیشن ہے, پنجاب میں ویسی نہیں ہے. مثلا جہاں ماڈرنٹی آ جاتی ہے, ایجوکیشن آ جاتی ہے, لوگ گاؤں سے نکل کے شہروں میں آ جاتے ہیں, وہاں یہ چیزیں بات ذکر لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی. تو جب تک ایک انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی نا انڈیا پاکستان کی, یہ ذات پات تب تک یہ ختم نہیں ہوگی. یہ فیلنگ شاید کم ہوتی جائے, لوگ اس پہ سوال اٹھائیں, لیکن ابھی بھی جو انڈیا میں اور پاکستان میں کہ شادی کے وقت آدمی وہی ڈھونڈتے ہیں اپنے رولز کے مطابق. بالکل کہ لڑکی تو آپ نیچے سے لے آئیں, لڑکی نیچے نہیں دینی, یہ اصول ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے ایک وہ فیوڈل دور کی سوچ ہے. بالکل ہاں. لیکن یورپ کے اندر اب یہ لڑکے سارے پاکستانی جو جاتے ہیں, سویڈش لڑکیاں اگر پیار کر لیں تو دوسرے دن وہ شادی کر لیتے ہیں, یا یورپ سارے میں. تو انہوں نے جو پرانا ریس کا اور کرسچینٹی کا جو اصول تھے وہ سب سائڈ پہ رکھ دیے ہیں. دے آر جسٹ فاؤنڈ آف اے ہیومن بینگ ارسپیکٹو کہ اس کی نسل کیا ہے, اس کی زبان کیا ہے. دنیا گئی ہے بدل, ہم بدلتے ہوئے اپنے آپ کو پرانی سویلائزیشن کبھی کہہ دیتے ہیں, کبھی ہم اپنی اس بیکورڈنیس کو, آئیڈینٹی کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے جھوٹے اپنے آباء و اجداد سینٹرل ایشیا سے, کبھی سعودی عربیہ سے نکال لیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی تسکین مل جاتی ہے. وی آر اے کمپلیکس ریڈن سوسائٹی, اور کاسٹ سسٹم جاتے جاتے جائے گا. مسلمانوں میں تھیولوجیکلی کاسٹ سسٹم تو نہیں تھا, لیکن وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا, بالکل ایسے ہی ہے. سید اور لیکن جو پیسے والے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں کوئی برادری برودری کا خیال نہیں کرتا, وہ شادیاں ہو رہی ہیں. وہاں پہ اوپر اور نیچے یہ فرق نہیں ہے, مڈل کلاس کا پرابلم ہوتا ہے ویسے. اچھا مورالٹی جو ہے نا, ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. ہاں سیلف رسپیکٹ کی بڑی ایک سیلف امپوزڈ نہیں ہے, تو وہ پھر اس طریقے سے گریڈیشن بنا لیتے ہیں. اوپر تو صاحب رشتے ہو رہے ہیں, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسلام کو اسی حساب سے موڑ بھی لیتے ہیں کہ اسلام میں یہ تھوڑی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ اسلام وہی ہے جو آپ کا دل کہتا ہے اور جس کی آپ جہاں فٹ ہوتے ہیں آپ کی ضرورت کو. دیٹس آل, سمپل ایز دیٹ. پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ ہے یا اسلامک سٹیٹ ہے, یا ایسپریشنز تو اس کی اسلامک سٹیٹ کی ہی ہے نا. تو یہ نیشن, کیونکہ اگر اسلامک اگر کریں گے تو اسلام اس نیشن کے کانسیپٹ کو جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو اس کو نہیں بتاتا, وہ تو شاید امپائر بلڈنگ ایک پروجیکٹ ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں اسلامک سٹیٹ تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو اس میں ڈسٹنکشن کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس نیشن کا آٹومیٹک حصہ ہے, چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتے ہیں اور تھیوریٹکلی اسپیکنگ. ہاں جی, لیکن غیر مسلم اس کا حصہ نہیں ہے. وہ ہے پاکستانی نیشنل, پاکستانی سٹیزن ہے. لیکن نیشن ایک اور آئیڈیا ہے کہ یہ اسٹیٹ میری ہے. یہ والی جو ہے نا فیلنگ, وہ یہاں پہ صرف مسلمان کلیم کر سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی اگر اس طرح ذات والا پرابلم تھیولوجیکلی نہیں ہے تو انہوں نے فرقے بنا کے وہی پرابلم کھڑا نہیں کر دیا ایک دوسرے کے خلاف. تو وی ہیو فاؤنڈ انادر وے ٹو ڈیوائڈ پیپل, اور آگے پیچھے اپنے آپ کو باقی نیچے, وہ والی بات شروع ہو گئی ہے. اور سر یہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ تو اسلام اس کے اگینسٹ نہیں چاہتا, کیونکہ جو فتوحات سٹارٹ میں بھی ہوئی تھی وہ ظاہری بات ہے ہمارے اینگل سے تو یہی لگے گا کہ وہ صحیح کام تھا, لیکن اگر ریسٹ آف دا ورلڈ کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو آپ یعنی کہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں نا, آپ یہاں پہ حملے کر رہے ہیں, تو یہ پروجیکٹ پھر پھیلے گا اگر یہ بنتا ہے تو. اب تو سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ اسلام کا تلوار کے ذریعے پھیلنا ناممکن ہے. آپ پیسفلی ابھی بھی پھیلتا ہے, اپنا یورپ بھی یہ جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو کنورٹ بھی کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ کنورٹ ہو کے بڑے اچھے مسلمان بھی بن جاتے ہیں. تو وہ تو چلے گا فی الحال, لیکن ہمارا ہے نا ون وے ٹریفک. وہاں سے کوئی آ کے کسی مسلمان کو کسی اور مذہب میں کنورٹ کرے تو ہے کوئی ممکن اس کا چانس نہیں. اس کا تو پھر دنیا پہلے ان چیزوں کا نوٹس نہیں تھی لیتی. اب اس پہ ہر وقت بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں آ کے ہر فریڈم یہ انجوائے کرتے ہیں, اور اپنے ملکوں میں انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا. جب تک ہم اس سوچ سے آگے نہیں نکلیں گے, اس کی بنیاد ہوگی اگر یہ ایک فلرشنگ اکانومی ہو جائے نا, لوگوں کو پڑھائی لکھائی کو, تو ان چیزوں کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. مذہب ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے. اور ٹھیک ہے یار, اب یورپ میں ہم رہتے ہیں تو نام تو میرا اشتیاق احمد ہی ہے نا, میں نے کوئی مذہب اپنا چینج کیا ہے پروفیسر بننے کے لیے؟ نو. نہ انہوں نے میرا پوچھا ہے تو نہ میں نے اس کا کبھی ذکر کیا ہے. آئی ڈیڈ اٹ آن دا بیسس آف میرٹ. اگر یہ پرنسپل بن جائے تو یہاں پہ ایک کرسچن ایک ہندو بھی تو آگے آ سکتا ہے نا اپنے میرٹ پہ. لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ آج تک یہ ہے وہ ہے, تو یہاں کے 4 ملین ہندوؤں کو تو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا نا اپنے اس نیریٹو کے اندر. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنی عقل, اتنی ایجوکیشن, دنیا کا سمجھنا جو ہے وہ ہماری سوسائٹیز میں بری طرح ایبسنٹ ہے, ملتا نہیں ہے.
लीडर्स के अंदर भी। लेकिन सर जितनी इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन जितनी स्ट्रांग है इस्लाम की, अगर मैं ये क्लेम करूं कि आज अगर एक पोल किया जाए कि हर पढ़े लिखों को मैं इंक्लूड करूं, आप जो नहीं पढ़ सकते उनको छोड़ दें, उनसे अगर ये कहा जाए कि आज से चोर की सज़ा होगी हाथ काटना, तो ये मेरा ईमान है कि आपको कम से कम भी ना 85 to 90% लोग मिलेंगे, वो कहेंगे यस ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसा है तो नहीं ना, लेकिन एस्पिरेशंस और वाइज तो ये भी चल रहा है ना ये प्रोजेक्ट। आई एग्री। हाँ, आई एग्री। तो आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट है इस्लामिक स्टेट, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, अगर ये मटेरियलाइज हो गया तो क्या लोगों को पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हिट देम? क्या उनको पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हिट देम? मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर इस्लामिक स्टेट और ये हदूद कानून आ जाएं और कोई नहीं, तो पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो टुंडी नहीं, वो उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे, इतनी वो करप्ट है। तो कोई बातों की हद तक सब ये बात करते हैं, लेकिन अमलन अगर ये हुआ तो बाद में शोर मचेगा, क्योंकि किनके हाथ कटेंगे? एक चोर के काट देंगे ये। हाँ जी, आपको ख्याल है किसी बड़े अमीर आदमी के हाथ कभी कटेंगे? सवाल उसके बाद फिर जो रिएक्शन होगा कि ये कानून तो अप्लाई गरीबों के लिए हो रहा है, तो बजाय कि हम वहां जाके समझें इसे, अभी से आप समझ लें कि हाथ काटने से मुआशरे चेंज नहीं होते। मुआशरे तब चेंज होते हैं कि उनको, लोगों को आपकी स्टेट पे, आपके सिस्टम पे उनका फेथ हो, उनके ये जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ जी, हाथ काटने से नहीं बात बनती। ठीक है, ये हाथ काटना तो एक बारबैरिक दौर की बात है ना। छोटे से 3-4 हज़ार लोगों का एक शहर होता था, वहां पे ये कर देते थे और कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। आप कभी लंदन जाएं तो वहां पे है मैडम टोसा वो म्यूजियम, जहां पे टॉर्चर इक्विपमेंट जो यूरोप में यूज होता रहा है, इंक्विजिशन बहुत, तो ये हर जगह हो चुका है। प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ अब वहाँ पे वो कोई नहीं कहता कि हम वापस लाएं वो। हमारे यहाँ अभी भी ये जैसे आप बता रहे हैं, शायद फीलिंग यही है। उसकी वजह कि दे डोंट सी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये अप्लाई तो हुआ था ज़ियाउल हक के ज़माने में, इन्होंने वो क्या कहते हैं विपिंग की चंद लोगों की, फिर एकदम शोर मचा सारी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि यार ये पुलिसमैन को तो इन्होंने मार दिया, ये व्हाट अबाउट ऑल द बिग विग्स? दैट्स नॉट पॉसिबल, हम तो सारे मारे जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद कानून है लेकिन अमल तो नहीं ना होता उसके ऊपर, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, यानी वोट आपकी बात है, अगर पूछा जाए तो शायद वो यूं ही कहे कि हाँ इस्लामिक लॉ होना चाहिए, ये वो है वो है। जब अप्लाई होगा तो फिर हम देखेंगे क्या वाकई उस सऊदी अरेबिया काटता था ना इन चीज़ों का, ये तो उन्होंने ख़त्म नहीं कर दिया, ये ख़त्म कर रहे हैं। गुड, वहाँ से आप सीखें ना। ईरान के अंदर भी जिस तरह वो औरतों को ट्रीट करते थे, ये लेटेस्ट जो लड़की को इन्होंने मार दिया वहाँ पे डिटेंशन, हाँ। उसके बाद जो वहाँ पे शोर मचाया, अब तो मौलवियों ने कहा कि ठीक है ये अगर सिगरेट पी रही हों ये तो मत इनको ना पकड़ो। तो सोसाइटी बहुत आ गई है। सोशल मीडिया से आप रोज देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे आप इस किस्म की प्रिमिटिव लॉज ला के कितने दिन चलेंगे? तो ये है हमारा एक वही है ना, इमेजिन कम्युनिटीज, बर्नार्ड एंडरसन की ये एक इमेजिन कम्युनिटीज है, 7वीं सदी में बैठे हुए हैं, रहते हुए 21वीं सदी में है, मसाइल 21वीं सदी के फेस करते हैं, और इनका आइडियल 7वीं सदी का दौर है जो आया और गया। तो ये एक प्रॉब्लम है लोगों का। अच्छा सर, इसी इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट पे ही रहते हुए जी, ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है जी, पाकिस्तान में लोग इसको मानते हैं, बांग्लादेश में लोग इसको फर्म बिलीव करते हैं, इंडिया के जो मुसलमान हैं उसमें भी काफ़ी हद तक ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है और वो वाक़तन खुद से लिंक जोड़ते हैं। अच्छा। और एक हज एक इसकी एक मैनिफेस्टेशन है कि मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे हुए। इस तरह की पिलग्रिमेज और मज़ाहिब में भी होती है। लेकिन जो अवाम के अंदर जो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन उम्मा की है, ये आपको और कुछ मुल्कों में नजर आई कि उम्मा की इंस्पिरेशन? देखें, ये अरब ममालिक में 4 जनरेशन्स पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, इंडियन मुसलमानों की काम कर रही हैं, बच्चे भी वहाँ पैदा हुए, फिर नई जनरेशन वहीं काम, उनको सिटीजन तो इन्होंने बनाया नहीं किसी ने। इसी तरह ईरान के अंदर भी जो हज़ारा शिया ग्रुप जो है उन पे यहाँ पे बड़ी टेररिज्म हुई, वो स्वीडन में भी आ गए, तो वो उन्होंने मुझे बुला लिया, ज़रा हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स पे बात करें। उन्होंने मुझे बताया कि हम जब गए ईरान के अंदर और कहा कि देखें हम तो शिया हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम यू आर नॉट एरियंस, तुम मोंगोलॉइड हो, तो गंद साफ कराना ये उनके साथ ये, तो ये सिर्फ एक वो आइडियल बनाया हुआ है, अमल उस पर कोई नहीं है। समझ गए आप? तो इफ़ यू वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेक बिलीव, तो दुनिया आप तो ठीक है, आपको खुद ही इसको हैंडल करना होगा। दुनिया सब में ये चीज़ें हो चुकी हैं और उन्होंने वो ख़त्म भी कर दी। हम हैं कि वो लटकते रहते हैं उनके साथ। और अच्छा, उम्मा की आप बात कर रहे हैं, मैंने कही यहाँ पे कराची आया था लास्ट ईयर, तो एक आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक ने मुझे बुला लिया कि देखे ना वहाँ पे मोदी जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो मैंने कहा यार बात सुनो, पाकिस्तान बना था इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए,
اسرائیل بنا ہے یہودیوں کو دنیا میں ان کو پرسیکیوٹ ہوتا ہے ان کو بچانے کے لیے. کوئی یہودی کہیں سے بھی آ کے اسرائیل میں کلیم کر سکتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں, آئی ایم اے سٹیزن. تو میں نے کہا پاکستان اسلام کو بچانے کے لیے, مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھا نا, تو لیٹس اوپن دا بارڈر ٹو انڈیا, اور ہمارے جو بریدرن ہیں مسلمان جو تکلیف میں ان کو آنے دیں. پھر سب چپ ہو گئے. کوئی نہیں چاہتا انڈین مسلمان یہاں پہ آئے. جو آئے ہیں کراچی کا جھگڑا کیا ہے, مہاجر ورسز سندھی ورسز سو وہ تو حل ہوا نہیں. تو یہ وہاں سے آنے دیں گے کہ آجو جی ہمارے بریدرن ہیں, کس کو یہ یہاں پہ بلانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ صرف باتیں ہیں. دنیا کو کویشچن کرنے کے لیے, ان کو پرووک کرنے کے لیے یہ امہ اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں. ویئر از دا امہ ان پریکٹس؟ سویڈن میں 3 سال کے بعد مجھے سٹیزن شپ مل گئی. سعودی عربیہ میں 4 جنریشن پیدا ہو جائیں تو ان کو سٹیزن شپ نہیں ملتی. تو ویئر از دا امہ دین؟ تو یہ صرف ہماری عادت ہے کہ دنیا میں خرابیاں ڈھونڈنا. اسے کہا جاتا ہے کہ ورسٹ ایگزامپل دوسروں کا ہم اپنے بیسٹ ایگزامپل سے کمپیئر کرتے ہیں. تہذیبی نرگسیت جس کو ڈاکٹر مبارک کہتے ہیں. ہاں, یہ تہذیبی نرگسیت کے ہم شکار ہیں, کلچرل نارسسزم. اچھا, یہ امہ کا سوال میں نے اس لیے بھی کیا تھا کہ ایک تو یہ اسلامک اسٹیٹ سے لنک کرتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ امہ اگر ایک اینٹی مان لی جائے نا تو اس پہ سرداری کا حق حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب بھی بےتاب ہوتا ہے, ایران بھی بےتاب ہوتا ہے, اور ٹرکی بھی بہت بےتاب ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے, تو کیا ٹرکی میں بھی ہے, سعودیہ میں بھی ہے, اور ایران میں بھی ہے ایسا؟ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کا اسی طریقے سے ہوگا کہ جیسے ایک چوکیدار کے پاس ایک جن آیا, اس نے کہا کہ مجھے 3 وشز بتاؤ. اس نے کہا میں جس فیملی کی چوکیداری کرتا ہوں نا, اس کو ایک بڑا گھر دلا دو. تو بڑا گھر مل گیا. اچھا, ساری فیملی کو وہاں شفٹ کر دو, یہ دوسری شرط. اور تیسری اس نے یہ کہا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس گھر کی چوکیداری میرے حصے میں آئے. وہی نا. تو شاید پاکستان کا یہ رول ہو کہ چاہے کوئی بھی مائی باپ بنے, سعودیہ بنے, ایران بنے, یا ٹرکی کو بنا لو, جو اس کی سیفٹی ہوگی نا, فوج ہماری آپ یوز کرنا. تو کیا ایسا ہے؟ کبھی ایران جو ہے اس کی ورلڈ لیڈرشپ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کا فرقہ جو ہے وہ مائنورٹی ہے. ترکوں اور عربوں کے اندر پرانا ڈسٹرسٹ ہے فرسٹ ورلڈ وار سے. ٹھیک ہے, ایردوغان کی کچھ خواہش ہے بھی ایسی, اسے دا نیو آٹومن کہا جا رہا ہے, لیکن یہ کیا عملاً ایسے ہوگا؟ میرے خیال سے نہیں. امہ یعنی ساری امہ ایک اسٹیٹ کے اندر آ جائے, یہ تو تب ہوگا نا کہ ساری دنیا کو پہلے آپ فتح کر لیں اور پھر امہ کا حکومت ساروں پہ ہے. تو نہ وہ ہونی ہے. پاسپورٹ ہمارا تو دنیا میں باٹم پہ آتا ہے, لوگ آنے نہیں دے رہے, تو آپ نے دنیا پہ حکومت کیسے کرنی ہے؟ یو سی, دا سونر وی کم بیک ٹو دا ہارڈ فیکٹس the better for us. ہمارے پاس بے تحاشا اس قسم کی سٹوری ٹیلنگز ہیں. امہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, عملاً کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہم امہ ہیں نا, تو سعودی عربیہ میں اگر آپ جائیں ابھی تک تو آپ کی تو پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو ایران کے وہ ہزارہ شیعہ کا بتایا ہے, ان کے ساتھ وہ بری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ویئر از دا سالیڈیرٹی آف دا امہ؟ صرف ایک باتیں کرنے کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں. یہ فیوچر وائز اگر پریڈکٹ کیا جائے کسی حد تک, اگر یہی کیپٹلسٹ سسٹم رہا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلا, تو اے آئی کے آنے کے بعد بہت ساری ہماری ضروریات ویسے ہی پوری ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پہ اسلام جو ہے, اگر پاکستانی فارم ہی کیوں نہ لے لیں, وہ بہتر رہے گا؟ دیکھیں, اگر تو اے آئی آ جاتا ہے, اٹ ٹیکس اوور یور جابس, اور پھر تو ہیومن بینگس کا یووال نوآ ہراری بھی کہتا ہے نا کہ یوز لیس ہیومن بینگز ہوں گے. آپ پڑھ لکھ بھی لیں گے لیکن کسی کو آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ اگر اسلام ہوتا ہے, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, رمضان کے روزے رکھیں گے, اور آپ کی چیزیں وغیرہ اسٹیٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ, تو آپ کو ایک فیوچر اس طرح کا برائٹ نہیں نظر آتا کہ یہ ایک برائٹ فیوچر ہوگا, کیونکہ ایوری بڈی بلیوز ان اٹ؟ نہیں, اگر یہ ہو جائے کہ سب کا خیال اسٹیٹ رکھے گی. ہاں جی, ایک تو ہے نا کہ اگر اے آئی اوورٹیک کر لے اور ان امپلائمنٹ میسو ہو جائے تو وہ دنیا میں تو پھر انقلاب ہو جائے گا. اس لیے میری آرگیومنٹ ہے, ہراری تو اس کا ایکسپرٹ ہے, جو میری سمجھ ہے کہ اگر اے آئی یہ سب چیزیں آٹومیشن پہ آ جائیں تو کیپٹلزم کا بیسک اصول تو پروفٹ ہے نا. تو جب بائنگ پاور لوگوں کی نہیں ہوگی تو پروفٹ کہاں سے آئے گا؟ سو آئیدر دے ول ہیو ٹو گیو این انکم ٹو ایوری ون تاکہ وہ ان کا پروفٹ پروڈیوس کر سکے, یا کچھ اور پھر اس کا طریقہ نکالیں گے. مارکس نے جو بات کی تھی وہ بھی آٹومیشن پہ آیا تھا کہ جو سوشلزم کے بعد جو کمیونزم آئے گی اس میں فزیکل لیبر اور انٹلیکچوئل لیبر کا جو ہسٹوریکل فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آٹومیشن ول ٹیک اوور. تو ورکر بھی اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ کبھی ایک زمانے میں کیپٹلسٹ ہوتا تھا, اور دونوں کا سوشل کام بھی وہ کریں گے اور آزادی بھی جو ہے اپنی انجوائے کریں گے. ہاں جی, تو بات تو وہاں ہی ہے
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है और लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देती है और यहाँ पे भूख और नंग का इंतजाम सिस्टम यहाँ से निकल के यूरोप में आ जाता है, वो तो दुनिया इट विल कोलैप्स। ऐसे नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, सबको रिलीव करे फिजिकल लेबर से, उनको फिर कंफर्ट भी दे, तो वो तो अच्छी दुनिया। उसमें अगर आप इस्लाम के जरिए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और किसी को तंग नहीं करते तो इट्स फाइन, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसी सोसाइटी में मज़हब का जो है ना अट्रैक्शन वो कम होती जाएगी। मज़हब और महरूमी का बहुत बड़ा रिश्ता है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं ना होती वो मज़हब कहता है कि बाद में मिलेंगी, ये भी मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नहरें मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या इस किस्म की चीज़ें हैं। ये मेरी वो महरूमी है जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलती। तो अगर वो मुझे मिलनी शुरू हो जाए, मतलब जस्ट प्योर मिल्क मिलता हो मेरे बच्चों को और मुझे दवाइयाँ मिलती हों फ्री, तो मैं उस मुल्क के साथ मेरी टोटल लॉयल्टी होगी। इट विल बी अ ग्रेट टाइम। और अगर मैं बजाय म्यूजिक कॉन्सर्ट के मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ तो ये मेरा हक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस फिर सबके पास हो ना। अब तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है बड़े लोगों के पास है, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाता है तो यहाँ के लोगों को होगा ना, उनके तो घर बने हुए हैं वहाँ पे। वो सिस्टम अनएक्सेप्टेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए और मार्क्स वाली बात पूरी हो कि सब आज़ाद हो जाएं कि आप मेरे लिए काम करें, हम दोनों मिलकर सोसाइटी के लिए खुशी से काम करें, वो तो बहुत खूबसूरत बात ऐसे है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इस्लामिक स्टेट और ये वो आप जो भी गुफ्तगू करते रहें, वो ये कहते हैं कि हमें ये बताएं कि आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। उस पर डिपेंड करती है ईच एंड एवरीथिंग। ये इस्लामिक स्टेट कहें, सेकुलर स्टेट करें, ये सब डिस्ट्रैक्शंस बात हैं। ये कि इस्लामिक स्टेट जब थी तो उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था? जब तो ये डेजर्ट स्टेट थी तो अरेबिया में तो कुछ भी नहीं था उगता, खजूरें उगती थी बक्के और मदीने में, दैट्स ऑल। और ये ट्रेडर्स आते थे, ये छोटी छोटी चीज़ें लेके, मसलन हज़रत अबू बकर अमीर गिने जाते हैं, लेकिन वो बाज़ार के अंदर ये यहाँ पे कांधे पे डाल के चीज़ें बेचा करते थे। इस किस्म की इकोनॉमी थी, वेरी सिंपल इकोनॉमी। बार्टर ट्रेड होती थी, आपने मुझे चीज़ें दे दी, मैंने आपको दे दी। पैसे वाली इकोनॉमी अमीरों के पास ही थी, हीरे जवाहरात उनके पास थे। हाँ जी, तो उस इकॉनमी के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर और बुरे हाल में रहते थे। फिर इन्होंने हमले किए और दुनिया में ये फैले तो हालात मुसलमानों के बेहतर हुए। लेकिन वो कहाँ से आती थी? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट। पहले आप फतह करते थे फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना किसी असूल के मुताबिक। तो आज के दौर में ये करेंगे कहीं इस किस्म की फतह और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? इट्स इम्पॉसिबल। आपको अपनी सोसाइटीज़ को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। वो इंडस्ट्रीज़ लाएं जो आज के दौर में आएँ और अगले दौर के साथ मिलती हों, यानी वो ऐसी इंडस्ट्री हों जो क्लाइमेट चेंज के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट करती हों पॉजिटिवली। एग्रो इंडस्ट्रीज़ आप ला सकते हैं, बाकी चीज़ें ला सकते हैं, जहाँ पे सोलर इंडस्ट्री को आप डेवलप, सोलर एनर्जी आप ला सकते हैं। इतना सूरज है पाकिस्तान के अंदर, उसको आप अपनी सर्विस में डालें। कहते हैं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत है पाकिस्तान पे जो इस्तेमाल ही नहीं होती। बात यह है कि चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोई नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है जो इनका फायदा उठा सके। तो द प्रॉब्लम इज एन इनएप्ट, करप्ट, एक्सट्रैक्टिव रूलिंग क्लास। वो लोगों से तो सब कुछ छीन लेती है। टैक्स अगर हम नहीं भी देते तो इनडायरेक्ट टैक्स इतने हैं कि वो बहुत है स्टेट की अपनी जो भी उनके प्रोजेक्ट है चलाने के लिए। आम बंदे को क्या मिलता है? अभी मैं जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था ना पंजाब में, ये सूबों के हवाले से, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि हाँ, मियाँ आमिर जिन्होंने ये आइडिया पेश किया था, उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन, हाँ जी, और 3 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 225 मिलियन, 28 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। मेरे साथ कोई और पढ़े लिखे साहब कह रहे थे इट्स नॉट 28, इट इज 38। 28 ऑफिशियली माना जाता है। मियाँ साहब ने यह भी बताया कि 44 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान सफर फ्रॉम क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन, यानी हर रोज उनको इतना खाने में कम मिलता है कि उनकी जो जरूरत है ना बॉडी और मेंटल डेवलपमेंट की, वो रिटार्ड हो रही है। तो 44 मिलियन बच्चे तो आपने इस हालत में डाले हुए हैं। तो फिर ये स्टेट काहे के लिए है? DHA को बनाना और ज्यादा खूबसूरत बनाना, और गेटेड कम्युनिटीज तो आप सब समझते हैं कामयाब कम्युनिटीज हैं, और बाकी जाएं जहन्नम में। ये क्या बात हुई यार? अच्छा सर, ये जो इस्लामिक स्टेट का जो वर्ड हम यूज करते हैं जी, चारों नाचार हमारे जहन में एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन आता है। क्या पता इस्लामिक स्टेट हो ही यही और हम वाकईतन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हों। तो इस बात को कैसे आप एंटरटेन करेंगे? तो अगर यही पाकिस्तानी स्टेट है तो फिर मुबारक हो आपको, मैं तो इसको छोड़ के चला गया हूँ।
اینڈ آئی ہیو نو ریگریٹس. میں تو ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں میرے جتنی بھی ضروریات مناسب ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, اور مجھے نہ چوری کرنی پڑتی ہے نہ کسی کا حق مارنا پڑتا ہے. تو اگر یہی اسلامک اسٹیٹ ہے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو یار. آئی ہیو نو اوپینین, دیٹس یور چوائس. ہاں ایک اور بھی چیز ہے, یہ عموماً انٹلیکچوئلز اور جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ عموماً جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ مٹیریل ریسورسز کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر غریب سے بھی آپ پوچھیں نا, اس کو چوائس دے دیں کہ یا تو تمہیں جنت چاہیے یا اسلام چاہیے, لیکن روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے گا, تو ہمارے ہاں تو غریب ریڈی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ غریب تو ریڈی ہے؟ I don't believe that. اچھا, جتنی بری طرح لوگ پیسہ کمانے کے لیے ڈیسپریٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غربت میں کتنے برے حالات ہو جاتے ہیں, یہ بالکل ایبسلیوٹلی رانگ. یہ سوال کی فارمولیشن ہی غلط ہے کہ آپ کو جنت چاہیے. جنت تو مرنے کے بعد ہے نا, کس نے دیکھی؟ ہاں جی, وہ غالب کا ہی شعر ہے نا, وہ ہم نے مانا ہاں وہ کیا ہے معلوم ہمیں جنت و دوزخ کی حقیقت, لیکن اس طرح کر کے دل کے بہلانے کو یہ خیال, دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اسی نشے میں مڈل کلاس تو اسی میں ہے. غریبوں کا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مجھے جنت میں سارا کچھ ملے گا, وہ کہتا ہے مجھے اب دو. میں تو جانتا ہوں نا یہ حقیقت جو ہے, یہ مڈل کلاس کے پرابلم ہوتے ہیں. جنت میں یہ ملے گا, بلکہ حور جو ہے پتہ نہیں 138 فٹ لمبی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سٹوریز بتاتے رہتے ہیں. اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. اٹس اے فینٹیسی گون بونکرز میں کہتا ہوں. اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا سر, لیکن لوگوں کو اکٹھا کرنا ہاں وہ تو آپ کسی آئیڈیا پہ اکٹھا کرتے ہیں نا, تو اس میں اسلامک ٹچ جو ہے, عمران خان تو بدنام ہو گیا, لیکن اس میں آپ کو اسلامک ٹچ تو دینا پڑے گا, چاہے وہ اسلامک سوشل ڈیموکریسی ہو, جو بھی اسلامک سوشلزم کریے یا اسلامک کوئی کیپٹلزم. ویسے تو خیر ہمارے یہاں اسلامک کیپٹلزم ہی ہے نا, لینڈ ہولڈنگ وغیرہ کو وہ سارے وہ کہتے ہیں یہ جو لینڈ ریفارم ہوا بھی تھا, ضیاء صاحب نے مولویوں سے وہ لے لیے تھی رولنگ کہ اپنا لینڈ ریفارم پتہ نہیں اسلام کے خلاف ہے یا کیا ہے, تو وہ بھی انہوں نے اسلامک بنا دیا کہ لینڈ ریفارم ہی نہیں ہو سکتی, پراپرٹی پہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہو سکتی. مولانا مودودی کی بھی یہی رولنگ ہے, اور یہی رولنگ انٹرسٹنگ انف جماعت احمدیہ کے لیڈرز کی بھی ہے. دونوں سیکولرزم کے خلاف ہیں, مودودی بھی اور یہ احمدی گروپ بھی, اور دونوں یہ لینڈ ریفارم کے بھی خلاف ان کے فتوے ہیں. تو اسلام کو یہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے حق میں یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ کے اپنے پرسنل پوائنٹ آف ویو میں اسلام جو ہے وہ کیپٹلزم کے تھوڑا قریب جاتا ہے یا سوشلزم کے؟ ایک تو یہ ہے آپ کی اپنی تھنکنگ میں, اور سیکنڈ ان پریکٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ جہاں جہاں بھی اسلام کا نام لیا جاتا ہے, یا شاید طالبان کا کہہ لیں, ان کا کیا ہے, کیپٹلزم کے قریب وہ زیادہ ہوتے ہیں یا سوشلزم کے قریب زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں, اسلام میں پراپرٹی تو سینکٹیفائڈ ہے نا تھرو دا قرآن, کہ ایک پیرنٹ کی پراپرٹی اس طرح ڈیوائڈ ہوگی, بیٹوں میں ایک پورشن, لڑکی میں, تو پراپرٹی اونرشپ تو آ گئی نا. سمجھ گئے آپ؟ اب ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب انہوں نے سیریا میں کی کانکسٹ, تو انہوں نے کہا کہ عربوں کو یہ زمینیں نہیں ملنی چاہیے, یہ جو کسان ہیں وہی اس کو کرتے رہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک سوشلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ تو میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. اس کتاب میں نے یہی شو کیا ہے کہ جیسی آپ کے آج کی سوچ ہے نا, اسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ قرآن, سننا, حدیث سے جو بھی چاہیں نکال کے تو کہیں کہ یہ اسلامک ہے. تو ایک طرف تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز پہلے سے بتا دی گئی ہے, نہ الیکشن کی ضرورت ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز کی آف کورس, اور اس قسم کی یعنی کوئی چیز کی نئی چیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واپس لاؤ وہ سسٹم. اور اس کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جسٹس منیر جو تھے, فرام ان کی کتاب جو ہے فرام جنا ٹو ضیاء, وہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے رسول اللہ کی کہ وین آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ اباؤٹ دا اسپرچل ورلڈ دین فالو می, بٹ وین آئی گیو یعنی سے سم تھنگ اباؤٹ دس ورلڈ دین آئی ایم جسٹ اے ہیومن بینگ. تو انہوں نے کہا, انہوں نے رسول اللہ نے تو دنیا کو خود ہی ایک اسپرچل میں اور ایک ورلڈی دنیا میں, اس لیے سیکولر اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور وہ بھی مسلمان اپنے آپ اسلامک طریقے سے آرگیو کرتے ہیں ایک حدیث کا سہارا لے کے, اور دوسرے بھی جو کہتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے ہی ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو غریب ہیں مسلمان یا کچھ, وہ قطعاً کوشش نہ کرے اپنی حقیقت کو بدلنے کی, اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کو عوض اگلی دنیا میں جا کے ملے گا. آنیسٹلی کتاب میں نے وہ کوٹ کیا ہے. یعنی آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ اس سوسائٹی کو بدلو. سو دس بک شوز کہ دیر از نو کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ, اور دیر آر ایز مینی کانسیپٹس آف این اسلامک اسٹیٹ ایز پیپل وانٹ ٹو پروو بائی سلیکٹیولی یوزنگ دا قرآن اینڈ سنہ اینڈ ادر سورسز. اسلام کو یوز کرنے ہی کے نام پہ مجھے یاد بنا تھا, ملک اسی بنیاد پہ بنا تھا. ہاں, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک سے زیادہ دفعہ کہ عرب کی بھی نیشنلسٹ جو موومنٹس تھی نا, جی, جن کی جو انکلینیشن تھی وہ سوویت سائڈس پہ تھی. جی 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 جی. تو یہ کیپٹلسٹ جو بلاک تھا یا ویسٹرن بلاک تھا امریکہ وغیرہ, انہوں نے اسلام کو الٹا پروموٹ کیا. ہاں بالکل. تو یعنی کہ یہ شیطانی انہوں نے لگائی. انہوں نے اچھا, لگائی ہے, اب یہ تو آپ کا آرگیومنٹ ہے.
اس آرگیومنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ اس آرگیومنٹ کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اب وہ جو سوشلسٹ یا مارکسسٹ تھے وہ اب اسلام کو الٹا ویسٹرن سویلائزیشن کو بریک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ اسلامک پاپولیشن یعنی کہ مسلمس کی پاپولیشن آ جائے تو ان کی سوسائٹی بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. پہلے جس طرح یہ کیپٹلسٹ بلاک یوز کر رہا تھا اب وہ مارکسسٹ اور مارکسسٹ اسلامسٹ الائنس یا لیفٹ اسلام الائنس یہ اس طرح کی نا ٹرمینالوجی رائٹ ونگ سرکل میں بہت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام کو وہ دوسرے والے یوز کر کے ہماری سوسائٹیز کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے. میری نظر سے نہیں گزرا کہ مارکسسٹوں نے یہ آرگیومنٹ دی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پاگلوں کا گروپ ہو. یہ جس طرح ممدانی ہے کہ یہ لیفٹ کی ان ہولی الائنس ہے ود اسلام. آئی تھنک دیٹس پروپیگنڈا. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں جو لیفٹ ہے اس کو کوئی سانس لینے دیتے ہیں یہ اسلامسٹ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا باقی عرب ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ممدانی کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے ایک رائٹ ونگ کی آرگیومنٹ ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سر انہوں نے تو بکس بھی لکھی ہوئی ہیں کہ ان ہولی الائنس آف لیفٹ ود اسلام. اب وہ اس طرح ہے کہ لیفٹ والے کیا کرتے ہیں کہ اپنی فریڈم آف اسپیچ اپنی ان چیزوں کو تو وہ سمجھتے ہیں بڑے مقدر ہیں, لیکن اگر اس کی وائلیشن یہ مسلم گروپ کرتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ان پہ کوئی آپ تنقید نہ کریں, یہ کالونائز لوگ تھے, یہ ہے وہ میں اس آرگیومنٹ کو بالکل پسند نہیں کرتا. اصولاً آرگیومنٹ یہی ہونی چاہیے کہ ایک ایڈوانسڈ سویلائزیشن جب آ جاتی ہے اور اس کے اصول آ جاتے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ آئیں تو انہیں اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں. یو کانٹ سے کہ یہاں پہ یہ فریڈم ہے لیکن میں یہاں آ گیا ہوں, یہ فریڈم میں اب اپنے اولاد پہ یا اپنے لوگوں پہ وہ میں دینے کو تیار نہیں, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اس آرگیومنٹ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے. جو اپنے نیشنلسٹک جو ٹینڈنسیز تھیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے یو ایس نے اسلام کو یوز کیا. جی اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا کیا نوم چومسکی یہ بات بہت زیادہ کرتا ہے, مطلب یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ نہیں, یہ بات جو ہے وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ مسلم بردرہڈ کو ایک مچل امریکن کی کتاب ہے, اس نے دکھایا کہ کیسے مسلم بردرہڈ کو انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہوا تھا CIA نے تاکہ جمال عبد الناصر کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. سمجھ گئے آپ؟ اور پھر سعودی عربیہ کے ذریعے جب سعودی عربیہ کٹر پن کا گڑھ تھا, انہوں نے جو الائنس بنایا وہ اس میں پاکستان کا رول تھا. پھر انہوں نے سب سے زیادہ اس کا جو ظلم ہوا وہ تو انڈونیشیا میں انہوں نے 500,000 کمیونسٹ مار دیے, بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں 5 ملین مارے گئے تھے 1965 میں. بہت بڑا قتل عام ہوا تھا. یہ مسلمانوں کے ذریعے کروایا تھا انہوں نے کمیونسٹوں کا قتل. انڈونیشیا میں بہت وہاں پہ مضبوط تھی یہ کمیونسٹ موومنٹ, اور وہ بیسکلی چائنیز زیادہ تھے, ان کو ہی مارا تھا زیادہ تھا. اچھا سر, یہ تو شاکنگ باتیں ہیں, تو یہ تو ہمیں بتائی نہیں جاتی. مطلب میں پڑھنا ذرا 65 میں انڈونیشیا میں کیا ہوا تھا, ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. عام کہا جاتا ہے کہ 5 بلین کچھ کہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی 500,000 کم از کم لوگ مارے گئے تھے, اور وہ کمیونسٹ تھے سارے جن کو مارا تھا. اس دنیا میں اس وقت ریئل ورلڈ میں کون سا ایسا ملک ہے مسلم کنٹری کہ آپ کہیں گے کہ اچھا یار اگر اسلامک اسٹیٹ ایسی ہے نا تو مجھے قبول ہے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے؟ ٹرکی میں بھی, ٹرکی وہ تو اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ نہیں کہتے لیکن مسلمان تو ہیں نا, تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے. ہاں وہاں پہ اب ایردوغان نے اپنے اپوننٹس کو اندر کر دیا ہے, وہ استنبول کے جو میئر تھے ان کو بغیر وجہ کے اندر کیا ہوا ہے. یہ والی چیزیں میں اپروو نہیں کر رہا, وہ تو ان کی سیاست ہے نا, لیکن سوسائٹی جس طرح ہے, اسلام بھی ہے اور فریڈم بھی ہے, وہ بہتر فارمولا ہے میرے خیال سے. اس سے بہتر ہونا چاہیے. ٹرکی کو ایک اوپن ڈیموکریسی بننا چاہیے, بجائے کہ آپ اپنے اپوننٹس کو تو اندر کر دیں یہ ان پہ کوئی چارجز لگا کے, جبکہ ایردوغان خود جیل میں ایک زمانے میں رہے انہی چارجز پہ. تو یہ ٹریجڈی ہے. اچھا سر, یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ کی, آپ اسکالر ہیں تو آپ اسکالرلی اینگل سے دیکھ رہے ہیں, تو اسلام تو وہ نہیں ہے کہ جو میجورٹی جس چیز کو طے کر لے وہی اسلامک اسٹیٹ ہوگی, تو پھر اس میں ہاتھ کاٹنا بھی آ جائے گا اور سارا کچھ آ جائے گا. تو پاکستان جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ پاکستان مسلم اسٹیٹ کی بجائے واقعتاً اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ میجورٹی چاہتی ہے یہ کہ عورتیں تھوڑا سا دب کے رہیں, اور آپ یہاں سے ہم باہر جاتے ہیں تو ہر جگہ مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان واقعی اسلامک اسٹیٹ؟ نہیں, میں تو کچھ کویشچن کر ہی نہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں یہی اسلامک اسٹیٹ ہے تو پھر یہی ہے. نہیں, اسٹارٹنگ فیز میں ہے, اب اسٹارٹنگ فیز میں ہے, لیکن اسلامک اسٹیٹ یہ بن کے رہے گی یا بننے کے فیز میں ہے یہ؟ چلیں جب بنا لیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ بنائی گئی وہاں پہ تو ان بائنڈ کر رہے ہیں نا آپ. سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے, ایران میں بھی آپ دیکھیں مولوی آر آن دا بیک فٹ ناؤ. سب سے کامیاب تو انقلاب بیکورڈ لکنگ انقلاب ایران کا ہوا نا. وہاں پہ بھی اب وہ بات نہیں ہے جو جب انہوں نے حکومت شروع کی تھی. دے آر آن دا بیک فٹ. تو جہاں پہ یہ ٹرائی ہو چکا ہے وہاں پہ لوگ اس سے تنگ ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر اسی ایکسپیرینس سے آپ کوئی نئی چیز سیکھیں تو ٹھیک ہے یار, واٹ کین آئی سے. سر آپ اس آرگیومنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کا کوئی اینیمی ہے نا, وہ تو چاہتا ہے کہ آپ مذہب کی کنزرویٹو ترین انٹرپریٹیشن کریں, آپ اسی میں ہی رہیں,
یہی تو میں کہتا ہوں. میں مذہب کو پیسفلی پریکٹس کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں. کوئی بے وقوف ہوں. یہ تو جب ہے کہ مذہب کو ایکسٹریم یہ کر دیتے ہیں اور بربریت لے آتے ہیں, اس کے ہم خلاف ہیں. ورنہ اگر لوگ اپنے مذہب میں تسکین پاتے ہیں تو مجھے اس میں کیا آبجیکشن ہو سکتی ہے. مجھے آزاد رہنے دیں, وہ اپنا کرتے رہیں, دیٹس گڈ انف. ٹھیک ہے. لیکن کٹر پن کے خلاف ہونا تو میری اپنی رائٹ ہے نا. اچھا سر, پاکستان کی جو مین آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہم انڈین ہیں, انڈین سویلائزیشن ہے, مطلب پاکستان کی مین آئیڈینٹی کیا ہے؟ دیکھیں, ونس اگین دا کویشچن آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو. آبجیکٹیولی تو لوگ کہتے ہیں جی مہندو جاڑو سے شروع ہوتی ہے. ہاں, آپ کے قریب ہی ہے, سندھ سے شروع کا ہوا ہے کام. ویداس بھی یہاں پہ لکھے گئے جو پرانی ویداس ہیں. بعد میں ہندوازم موو کیا ادھر گنگا جمنا کے. ہاں جی, تو یہ ساری آرگومنٹس اپنی جگہ ہیں. لیکن سبجیکٹیولی اگر آپ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہی ہماری آئیڈینٹی ہے, تو پھر یہی ہے کہ دس از دا وے دا اسٹیٹ وانٹس اس ٹو بلیو. ایسے ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ انٹلیکچولی کس چیز کو سوسائٹی میں منوا لیتے ہیں. انٹلیکچولی بھی نہیں, اسٹیٹ آرگنس کے ذریعے منوا لیتے ہیں, وہی چلتی ہے. اچھا سر, اگر پاکستان کو پروگریسو ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے اور ہم اسلامک اسٹیٹ بھی ساتھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو کیا وہ بیبی سٹیپس ہوں گے اسٹارٹ میں؟ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ آپ نے شاعر مشرق یا شاعروں کا فیلڈ مارشل آپ کے علامہ اقبال ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا نا شاعر بھی تھوڑے چینج کرنے پڑیں گے اور تھوڑے سے جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں ان کا سلیکشن بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو تھوڑے سے بیبی سٹیپس بتائیں کہ ہم مسلم اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ رہتے ہوئے لیکن پروگریسو ہوں, کہ ہم اپنے لیے بھی خطرہ ہیں, دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے, یا یہ بالکل نان سیکویٹر ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہمیں سیکولرزم کے بغیر تو یہ چلے گا ہی نہیں. آپ کی کیا ویو ہے کہ ہم پھر بھی چل سکتے ہیں, یا بیبی سٹیپس کیا ہوں گے؟ نہیں, بیبی سٹیپس پہ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے, لیکن بیبی سٹیپس تو یہی ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے ایگریمنٹ ہیں انٹرنیشنل, ان کو آپ دل سے قبول کریں اور سوشل پریکٹس اور اسٹیٹ پالیسیز کا حصہ بنائیں. یہ ایزیلی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے سائن تو کیے ہوئے ہیں نا. ایسے نہیں کہ ہم نے ہر انٹرنیشنل جو ہیں وہ جو اگریمنٹس ہیں ان سے ہم باہر ہیں, ہم کئی کے ممبر بھی ہیں, لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا. تو بیبی سٹیپ بھی ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ اگر اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں یار. طالبان نے بنائی تھی نا, ان کی ایمریٹ رہی ہے یہ مالاکنڈ کے اندر اور سوات کے اندر, کیا حال کیا انہوں نے. یہ باتیں جو مرضی کر لیں, یہاں پہ کراچی میں بنا کے دکھاؤ مجھے ویسی اسٹیٹ جو عورتوں کو لٹا کے تو ان کے پاؤں پہ وہ چھانٹے مارے اور یہ کرے. تو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا لوگ شاید پہلی دفعہ انٹرٹینمنٹ پہ آ جائیں, پھر ایک دم ایک شاک ویو چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سوسائٹی بہت ایکچولی آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. سوشل میڈیا نے دنیا کے تقاضے بدل دیے ہیں سوچ کے مطابق. یہ وہی ہے جو ان سب چیزوں کو ایک تھریڈ سمجھتے ہوئے سہارا لے لیتے ہیں مذہب کے کٹر پن کا. اور آئی تھنک دے آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری واپس نہیں جاتی, کبھی آگے ہی بڑھتی ہے. بیک ٹریک ہوتا ہے لیکن پھر آگے کوئی بڑھتی ہے. اچھا سر, آپ پورے پاکستان میں گھومتے رہتے ہیں جی. تو جو نیشن کا ہے کہ ہماری ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. پنجاب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ جو کہ پنجابی گھروں میں بھی بولنا اوائڈ کرتے ہیں, تو وہ ان کے اندر اتنا نیشنل جو ان کا ہے نا آئیڈینٹی کو ایکنالج کرنا وہ اتنا نہیں ہے جتنا سندھ کے اندر آپ کو ملے گا, یا بلوچ کے اندر ملے گا, یا پٹھان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک پٹھان قوم ہے. جی جی. تو آپ کو ایسا فیوچر امیجن کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ آئیڈینٹی اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ یہ کہے کہ ہم اب اس ہول کا پارٹ نہیں رہ رہے کیونکہ ہمیں اس میں سے کچھ مل ہی نہیں رہا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اگر یہ اسٹیٹ ڈیلیور نہ کرے, جیسے نہیں کرتی آج کل, لیکن فی الحال گزارا ہو رہا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ اسٹیٹ ایسی رہے گی تو آنے والے وقت میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو چلانا. زیادہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے. ہاں جی. تو آئی ڈونٹ نو, پاکستان کیونکہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہے نا, اس کا ٹوٹ جانا ساری دنیا کے لیے مصیبت ہے. اتنی بڑی ریفیوجی ٹریفک اگر یورپ آ جائے تو ان کا تو پورا ہیومینیٹیرین سسٹم ہی کلیپس کر جائے گا, ریفیوجی کا جو سسٹم ہے. So nobody wants کہ پاکستان ٹوٹ جائے. لیکن اگر دنیا نہ چاہے, لیکن آپ بھی ہمت نہ کریں کہ اس کو لوگوں کو ملا کے آپ ساتھ, تو ایک دن اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو بہت بڑا پیدا ہو سکتا ہے. ہر چیز کا حل فوجی نہیں ہو سکتا, اس میں گیو اینڈ ٹیک والی بات بھی ہونی چاہیے. تو اسلام اب واقعی اسٹیٹ کا تو بہت ڈیپ روٹ ہے اس کے اندر نا, اس کو آپ ایکسکلوڈ آسانی سے کر نہیں سکتے. یعنی پولیٹیکلی لوگوں کا اسلام ہیو نو پرابلم, وہ نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں ان دیئر اون ٹائم ود دیئر اون فریڈم. وائی شوڈ آئی آبجیکٹ؟ میرا تو کچھ نہ لے رہے. لیکن وہ باقیوں کو جو اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کرنے دیں. یہ سیکھنا پڑے گا. اٹس اے ویری ایزلی ڈویبل اینڈ ویری ڈیفیکلٹ اف یو آر فکسیٹڈ انٹو دس پاسٹ آئیڈیل. ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے. اس بک کے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس تھا؟ جی جی. تو اس کے اندر پھر بہت ساری ایڈیشنز بھی آپ نے کی ہوں گی؟ نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ کمپلیٹ ہے نا. پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کے متعلق کیا رائے ہے, میں نے مولانا مودودی پہ سب سے زیادہ اسپیس انہیں دی ہے. پھر ایک ہے تنظیم اصلاح اسلام جو کہتی تھی کہ ہر چیز پہلے سے
قرآن اور حدیث میں اور ہے, تو لہٰذا کسی چیز کو بورو کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار والی نہیں, اس سے بھی ایکسٹریم پہ تھے, جسٹس کاکاؤس تھے سپریم کورٹ کے. اچھا. اس کے علاوہ پھر میں نے مسلم ماڈرنسٹ جو کہتے ہیں کہ اسلام تو ڈیموکریٹک مذہب ہے, لیکن قرآن اور سنہ کا جو ہے نا, قرآن کی ایکسپلسٹ ٹرمز, نص کہتے ہیں اسے, جہاں پہ یہ قانون بنائے گئے ہیں وہ ہم کو اپلائی کرنے ہی ہوں گے, لیکن اس کو بھی وہ ڈائلیوٹ کرتے جاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب بھی ہے, لا منسٹر ایس ایم ظفر کی کتاب بھی ہے, اسی طرح علامہ غلام احمد پرویزی ایک سوچ ہے جو صرف قرآن کو مانتے ہیں, ان کو بھی میں نے انکلوڈ کیا ہے. ایک جسٹس ایک ہوتے تھے پروفیسر عثمان, اسلامک سوشلزم کے, وہ ان کی کتاب بھی انکلوڈیڈ ہے. پھر جسٹس منیر کی ہے, اور خلیفہ عبدالحکیم ان کی کتاب ہے. تو میں نے ہر ایک کی پوزیشن دکھائی ہے کہ جو چاہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے یا ایک ماڈرن اسلام ہوتا ہے یا ایک سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ قرآن اور سنہ اور ان چیزوں سے سلیکشن کر کے اپنی ایک بات بنا سکتا ہے. اس لیے دیر از نو ون کانسیپٹ آف اسٹیٹ ان اسلام, دیر آر ایز مینی ایز پیپل وانٹنگ ٹو ڈیفائن کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی ہے ڈھونڈنی ہے نا قرآن میں, تو وہ ایک سوئی جینرس میں کہتا ہوں, یعنی لمیٹڈ ٹو دا پروفٹ. اسٹیٹ کے 3 فنکشن ہوتے ہیں, 4 کر لیں ہم. ایک, آل اسٹیٹس میک لاز, دے انفورس لاز اینڈ دے پنش دا وائلیشن آف لاز. اور چوتھا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فورن اگریشن سے بھی آپ کو, یہ 4 فنکشن ہر اسٹیٹ کے ہوتے ہیں. پروفٹ محمد واز اے لا گیور, ان کو وہی آتی تھی, وہ چیف ایگزیکٹو تھے, اسٹیٹ کیسے فنکشن کر رہی ہیں ان کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا, فیصلے ہوتے. جج بھی تھے, چیف جج, جو کیس ان کے پاس آ جائے اور ان کا فیصلہ سب پہ. اینڈ ہی واز آلسو کمانڈر ان چیف, ان کے قیادت میں بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر جو جھگڑا پڑا کہ ہو ول سکسیڈ, وہ آج تک ریزالو نہیں ہو سکا. 2 تھیوریز بنی. ایک خلافت کی, خلافت میں یہ تھا کہ جو خلیفہ ہے وہ اس پہ ریولیشن نہیں آتی, لیکن وہ اسلام کے قانون یعنی قرآن سننا پروفٹ کی لائف میں ویل ورسڈ ہے, لہٰذا سو سچ اے مین کین بی دا خلیفہ آف مسلمس. ابو بکر, حضرت ابو بکر. ایک پوزیشن بنی امامت کی کہ عام انسان جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں رکھ سکتے, یہ لیڈرشپ ریسٹرکٹڈ ٹو دا ہولی فیملی آف دا پروفٹ, ڈیوائن. اور وہ ایسے امامت کی تھیوری ہے. لیکن امام بھی جو ہیں وہ معصوم تو گنے جاتے ہیں, یعنی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان پہ وہی نہیں آتی, وہی صرف پروفٹ پہ آئی ہے. تو میں نے کہا یہ باقی پوزیشن جو بنی پوسٹ ڈیتھ آف پروفٹ, وہ لوگوں نے بنائی ہیں. خلافت کر لو یا امامت کر لو یا اس کے بعد جتنے بھی ماڈل بنے ہیں. لہٰذا پاکستان میں جو ڈسکشن ہے وہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. کچھ لوگ مودودی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سارے اسلامک قانون ہونے چاہیے, یہ ہیں. ایس ایم ظفر کہتے ہیں, وہ بھی اس قسم کی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پروفٹ نے تو کوئی اپنا اپوائنٹ ہی نہیں کیا سکسیسر. اس کا کیا مطلب ہے, ہی وانٹیڈ پیپل ٹو سلیکٹ دیئر اون لیڈر, لہٰذا اٹ مینس وی ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ڈیموکریسی اینڈ یہ ہے. اس قسم کی باتیں لوگوں نے کی ہے. کوشش وہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان ڈیموکریسی بھی ہو اور مسلم بھی رہے. مودودی اور یہ رائٹ ونگرز کی کوشش ہے کہ پاکستان ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ ہو, جو شاید 7ویں صدی میں ہوتی تھی. اور اس چلتے جائیں آخر میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں مسلمان ایک سیکولر اسٹیٹ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ حدیث کی بنیاد پہ. تو یو ول نیور ایکچولی ریزالو اٹ because there is no objective definition of an Islamic state. سر آپ نے اتنی ساری جو ڈفرینٹ ٹائپس بتائے, 9 positions ہیں. 9 positions. ہاں, ان کو میں 4 میں گروپ کی ہے. On extreme right is the divine state excluding human will. اس میں یہ آ جاتی ہے یہ اصلاح والا گروپ اور مودودی. پھر آ جاتا ہے the divine state admitting human will. ڈاکٹر جاوید اقبال, خلیفہ عبدالحکیم, ہاں علامہ محمد اسد, ان کا ذکر ہونا چاہیے, ڈاکٹر جاوید اقبال, یہ اس قسم کے آتے ہیں. پھر ہے دا سیکولر اسٹیٹ ایڈمیٹنگ ہیومن ول, اس میں جسٹس عثمان وہ آ جاتے ہیں, پروفیسر محمد عثمان, ایس ایم ظفر. اور پھر ہے دا سیکولر اسٹیٹ ایکسکلوڈنگ ڈیوائن ول, وہ جسٹس منیر کی پوزیشن ہے. تو میں نے کہا یہ 4 گروپس میں آپ پوری ڈسکشن کہاں, ان میں 100 اور ویریشن بھی لائیں گے نا تو انہیں میں فٹ ہوں گی, زبردست آپ کر سکتے ہیں. سر اس میں یہ جو جتنی پوزیشنز ہیں 9 پوزیشنز ہیں جی, اس میں سب سے زیادہ ویل اسٹرکچرڈ کون سی ہے کہ اس پہ اسٹیٹ نے انویسٹ بھی کیا؟ ہاں جی, تو وہ مودودی والی نہیں ہے کہ اس پہ اسٹیٹ نے بھی انویسٹ کیا. اور اگر حسین حقانی صاحب کی بک جو پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری وہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ISI کا ہی ایک ونگ معلوم ہوتی ہے. تو اس پہ اسٹیٹ نے مطلب واقعتاً اتنا انویسٹ کیا کہ اگر ویل اسٹرکچرڈ دیکھا جائے کہ چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہیں, وہ مودودی صاحب کے وہ مودودی صاحب کے ماڈل ہے. وہی ماڈل ہے. تو
اگر اس ماڈل کی بجائے اگر اسٹیٹ فار ایگزامپل ابھی جیسے آپ نے غلام احمد پرویز صاحب کا کیا کہ وہ احادیث کو کافی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں احادیث تو آپ نے 100 سال بعد 200 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو لائف بھی سمپل ہو جائے گی اور ہیومن ول اس میں بہت آ جائے گا. لیکن جو قرآن کے اندر ایکسپلیسٹ لاز ہیں وہ اپلائی کرنی پڑے گی. یہاں پہ پھنستے ہیں نا وہ اس میں اور مودودی میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا یہ فرق ہے. یہ جا کے منیر ہی ختم کرتا ہے بھائی، اور وہ پھر کرٹیسائز کرتے ہیں حدود لاز، اس میں یہ زیادتیاں ہوتی تھیں، یہ ہوتا تھا. سو ہی از دا اونلی ون ہو ایکچولی کنفرنٹس آل آف دیم. باقی ایس ایم ظفر یہ وہ ان چیزوں کو مانتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے، لیکن اسلامک اسپرٹ ایکوالٹی کی ہے، اسلامک سوشلزم بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو سب کی کوشش ہے کہ پاکستان گیا بن، اب اس کو کسی طریقے سے ایک مناسب اسٹیٹ بنایا جائے. اب مناسب کون سی ہے، یہ کس کا ذہن کیا اس کو مانتا ہے، وہ میں نے آرگیو کیا ہے کہ اس کے میں کیا کیا آرگیومنٹ ہے اور کیا کیا اس میں کمزوری ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور ہم نے مطلب اتنا سب کچھ سیکھا، لیکن پھر بھی ابھی آپ سے تھوڑا سا اور بھی پوچھتے ہیں. بس ایک لاسٹ میں کوئی آپ ایک میسج دینا چاہیں کہ یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم نے گفتگو کر لی، وی آر پاور لیس پیپل. اگر یہی باتیں پاور سرکل میں ہو رہی ہیں تو میٹر کرتی ہیں. عام آدمی کو اس طرح کی گفتگو سے وہ کیا لرن کرتا ہے؟ تو دس از مائی لاسٹ کوسچن. عام آدمیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، کچھ تو سیکھتے ہی ہوں گے. مجھے ہر جگہ لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جی ہم آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ تو کتابیں بھی میری پڑھ لی ہیں انہوں نے آنیسٹلی. سو میری جو آرگیومنٹس ہیں، میری جو ایویڈنس ہے، ریسرچ ہے، وہ اب عام ہو چکی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں. ہاں جی، لیکن اگر ہماری باتیں جو دوز ان پاور سن لیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اور ایکچولی میری باتیں اب وہاں پہ پہنچ بھی گئی ہیں. مثلا خواجہ آصف نے آج سے کوئی 10 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے کہ یہ جو ہمیں ٹیررزم کی طرف لائے ہیں تو یہ تو یونیورسٹی آف نیبراسکا کا پروجیکٹ تھا. وہ صرف میری کتاب میں، اور اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گیرزن اسٹیٹ میں، میں نے وہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے نا کہ وہاں پہ ایک پیج ہے اسی ٹیکسٹ بک میں سے جہاں پہ انہیں جمع تفریق سکھائی جا رہی ہے کہ اتنی تیزی سے اگر ایک گن آپ فائر کریں تو کتنے رشین مریں گے، تو پلس مائنس سکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو مارنے سے پلس مائنس، اس طرح تو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یونیورسٹی آف نیبراسکا کا جہاں پہ میں نے سنا، آئی واز ویری پلیزڈ ہی ہیز ریڈ مائی بک. تو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی. لیکن جن کے پاس ریئل پاور ہے، اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان تو گیا بن، اس کو ایک بہتر اسٹیٹ بنانا، ایک انصاف بیسڈ سوسائٹی بنانے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور گیٹڈ کمیونٹیز از دا فیلئر آف دا پرومس آف فریڈم. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ چند علاقوں میں سارا کچھ ہوگا، باقی بھوکے لوگ پھرتے رہیں گے. تو اگر آپ اس میں ہی خوش ہیں تو ٹھیک ہے. مجھے آئی کانٹ ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ.